नमस्कार, आदाब। मैं हूं श्रीकांत सक्सेना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पैगाम हिंद भारत देशना। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में जिस शायर की हम बात कर रहे हैं वो बहुत महबूब शायर है हिंदुस्तान के लिए भी और इस पूरे खित्ते के लिए भी। वो शायर जिसके अशार को बहुत सारे हिंदुस्तानी रोज़ाना कोट करते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का कौमी तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। स्कूलों में कितने ही बच्चे रोज़ाना दोहराते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये वो अशार हैं जो कि जिस शायर की कलम से आए, उनके बारे में बात आज हम करेंगे। और वो दौर जिसमें जब वो शायर हिंदुस्तान में हुए, जिनकी वजह से उनको अल्लामा का खिताब दिया गया, ये मेरी मुराद है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब के बारे में। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो माहिरीन। आप हैं प्रोफेसर अब्दुल हक साहब और इसके अलावा हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पर्शियन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अखलाक आहन साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल डॉक्टर साहब। ये एक बहुत एक खुशी की बात है कि इतने बड़े शायर हमारे इस खत्ते में हुए और उनके चाहने वाले, बल्कि उन पे रिसर्च करने वाले हज़ारों लोग दुनिया भर में हैं। और शायद ही कोई ऐसा उर्दू स्पीकिंग या कहिए कि नॉन उर्दू स्पीकिंग भी एरिया हो जहाँ पर ये उनके अशार कोट ना किए जाते हों। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान को एक बड़ा अलग किस्म का गौरव, एक इज़्ज़त दिलाती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बात यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि जो ये दौर था इकबाल का, जब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, शायद फर्स्ट वर्ल्ड वार या उसके आसपास का, तो वो अपने परिवेश से भी कुछ ना कुछ मुतासिर रहे होंगे, जाहिर है इसमें। तो क्या उनका मकाम था, उनका रोल उस समय की सियासत में क्या था? 1904 की सियासत पर आपकी नज़र है। पंडित नेहरू और गांधी जी सियासत में पूरे तौर पर उतर चुके हैं और तहरीक आज़ादी अपने शबाब में दाखिल हो रही है। मुल्क का एक बड़ा हिस्सा आज़ादी की गूंज से एक सरमस्ती महसूस कर रहा था। आप इस पस मंज़र को देखें और इकबाल की वो नज़्म जिसको अभी आपने बड़ी खूबसूरती के साथ अदा किया है, 1904 की नज़्म है कौमी तराना। आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे पहले हमारा कोई कौमी तराना किसी ज़ुबान में नहीं लिखा गया। इतने महबूब शायर हैं इकबाल साहब कि शायद हिंदुस्तान ही में क्या दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं। तो ये चीज़ उनको एक अलग करती। बल्कि अगर मैं ऐसे देखूं कि उन्हीं के कॉन्टेम्प्रेरी रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो भी उसी पे है कि दोनों, एक को नोबेल प्राइज़ मिला, दोनों को नाइटहुड भी मिला। जी। तो ये एक बहुत इत्तेफाक की बात है कि एक ही साथ में, एक वक्त में हिंदुस्तान में दो बहुत अहम शायर और पोएट हुए। तो ये चीज़ शायद फ़ख्र की बात पूरे हिंदुस्तान के लिए है। यही नहीं, बल्कि आप ये दूसरे तरह पे देखें कि ये जो दौर है हिंदुस्तान में दानिश्वरों की एक बड़ी कहकशां नज़र आती है, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो लिटरेचर हो और चाहे सोशल रिफॉर्म्स की हो। अभी सर सैयद ख़ां का इंतकाल हुआ 1900 में, और वो ये दौर गांधी और पंडित नेहरू का, और ये दौर शायरी में भी आपने नाम लिया कि इकबाल और टैगोर का। थोड़े ही वक्फे के बाद एक बड़े फ़िलासफ़र डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो हिंदू फ़िलासफ़ी की एक नई बुनियाद रखी। तो ये दौर आप देखें तो एक दानिश्वरों की कहकशां है जो हर मैदान में इतना बड़ा काम करने के लिए लगता है कि शायद पैदा ही हुए थे। आपने ज़िक्र किया तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 1907 तक, 1904 की भी मैं बात कर रहा था, 1907 तक इकबाल की जो नज़में हैं, अभी आपने बड़ी खूबसूरत नज़्म का जिक्र किया, बच्चे की दुआ। आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरा अपना जो एक जायज़ा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गाई जाने वाली ये नज़्म है। इससे बेहतरीन बच्चे की क्या आता है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे वतन की ज़ीनत, मुझसे हो मेरे वतन की ज़ीनत। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि वतन की ज़ीनत के लिए ये नज़्म, अगरचे ये नज़्म अंग्रेज़ी नज़्म का तर्जुमा बराए नाम तर्जुमा है, लेकिन अंदाज़ा लगाएं कि इकबाल एक उभरता हुआ शायर, अभी ज़ाहिर है कि 24 साल 22 साल का एक नौजवान जो इस तरह की बात कर रहा है। और हैरत की बात होती है कि 1904 ही में इकबाल ने एक ऐसी नज़्म
جو 67 اشعار پر مشتمل ہے، سب سے طویل نظم ہے تصویر درد. اخلاق صاحب آپ سے اس لیے جاننا چاہوں کیونکہ ہم ان کے فالوورز بھی ہیں اور سرکاروں نے، دونوں دیشوں کی حکومتوں نے ان کو اعزاز بہت سارے دیے ہیں، ان کے نام پہ بہت سارے ادارے منسوب ہیں. ان کی اتنی زیادہ مقبولیت کیسے ہے اور کہاں کہاں ہے، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. کہ میں دو باتوں کو، ایک تو ڈاکٹر صاحب نے جو اشارہ کیا کہ وہ جو دور ہے وہ ایک ہمارے جو بڑے دانشوروں، شاعروں، ادیبوں کے کہکشاں ہے اس زمانے میں، اور اب کیوں نہیں ہے. تو وہ جو ہے بنیادی طور پہ وہ جو ایک پورا سلسلہ چلا آ رہا تھا ہمارا، جس کو ہم کہتے ہیں نالج ٹریڈیشن کا، یہ سب اسی کا حصہ تھے. وہ جو ان کا ایک پورا پس منظر تھا. اب آپ دیکھ لیں گے خود اقبال کی جو پوری جو یہ شاعری ہے جس کا ابھی ذکر ہوا، اس میں چاہے جو بھی نظم اٹھا کے دیکھ لیں، ہمالہ ہے یا ترانہ ہندی ہے یا تصویر درد ہے یا خضر راہ ہے یا باقی نظمیں ہیں، اس میں اس پورے ملک، اس پورے خطے کی تاریخ، اس کی تہذیب، اس کی نزاکتیں، اس کا ذکر ہے. اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے اس زمانے کے حالات. ہمارا جو پورا ایک فلسفیانہ اور تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی جو ایک سلسلہ ہے اس کا وہ بیان کرتے ہیں. دوسری بات جو ہے ان کی مقبولیت کی جو بات آتی ہے، اور مقبولیت اور عالمی مقبولیت، وہ اس میں اردو کے ساتھ ساتھ، اردو تو ظاہر ہے اس خطے انڈین سب کانٹیننٹ کی زبان تھی، لیکن عالمی سطح پہ پہنچانے کے لیے انہوں نے فارسی کا سہارا لیا ایک طرح سے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پورا ایشیا کو جو زبان جوڑ رہی تھی وہ فارسی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ چونکہ جب انگلینڈ جاتے ہیں تو اقبال جو ہے ہمارے ان بڑے جو لوگ ہیں ان میں ایک ایسی شخصیت ہے جو بہت زیادہ وسیع المطالعہ ہے. پورا مغربی فلسفہ وہ پیے ہوئے ہیں، اور وہ اسی سلسلے کے فلسفی ہیں بنیادی طور پہ جو شوپن ہاور کے بعد شروعات ہوتی ہے. شوپن ہاور، ہیگل، نیتشے، یہ سارے ہیں اسی روایت کا وہ خود حصہ ہیں. اور اس میں سے جو ایک جیسے خودی کا جو فلسفہ ہے، خودی کا فلسفہ بنیادی طور پہ مجموعہ ہے اس وقت کے جو جرمنی میں مباحث چل رہے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں جغرافیکل فلاسفیکل ٹریڈیشن میں انوائرمنٹلزم یا ڈیٹرمنزم ورسس پاسبلزم، کہ انسان جو ہے بحیثیت ایک انسان، اس میں بھی ایک تخلیقی صلاحیت ہے. اور یہ ایک انسان اسی لیے زمین پر خدا کا نمائندہ ہے کہ اس میں ایک تخلیقی صلاحیت ہے. یہ ایسا پیغام تھا، اور یہ ایسا اتنی خوبصورتی سے انہوں نے اپنے فارسی کلام میں، اسرار خودی، ان کے استاد پروفیسر نکولسن نے اس کا ترجمہ کیا، اور اس کے بعد وہ پوری دنیا میں ان کو شہرت ملی، اور بڑے بڑے ملکوں نے ان کو دعوتیں دیں، وہ نیشنل گیسٹ ہو کے گئے، اور یہ سارا ہوا. تو یہ بنیادی طور پہ ان کا پیغام تھا جو فارسی اسرار خودی اور رموز بے خودی، اور پھر اس کا جو مغرب نے جب انگریزی میں ترجمہ ہوا. اور ہم چونکہ کہیں نہ کہیں یہ بھی دیکھتے ہیں، میں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ خود ایران میں ہمارے صرف 2 شاعر معاصر جو شعراء ہیں پچھلے 200 سال کے، وہ جانے جاتے ہیں، اور وہ ٹیگور ہیں اور اقبال. ٹیگور اس بنیاد پہ کہ ان کو نوبل پرائز ملا، یعنی مغرب نے ان کو ریکگنائز کیا، اور اقبال اس لیے کہ ان کو نکولسن نے ترجمہ کیا، اور پھر وہ مغرب میں ان کا غلغلہ ہوا اور سارے ممالک بلانے لگے، تو پھر یہاں بھی وہ ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ خود بیدل جیسا شاعر، بہت بڑا فارسی تاریخ کا بڑا شاعر ہے، اقبال کی شاعری کے ذریعے ایرانی جو ہیں وہ بیدل تک پہنچتے ہیں. ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ جاوید نامہ ہے. جاوید نامہ جو ہے پوری فارسی جو ادبی تاریخ ہے وہ بہت عظیم ہے. دنیا کی عظیم ترین ادبیات میں اگر کوئی ایک ادب ہے تو وہ فارسی کی ہے. اس پوری فارسی روایت میں ان کا جو جاوید نامہ ہے، جو مثنوی ہے، وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے.
مطلب پوری فارسی روایت میں کوئی ایک بھی ہمیں ایپک نہیں ملتا جو صرف فلسفیانہ مباحث ہوں، اور اس میں وہ جب وہ یہ کام کر رہے ہیں تو دنیا کے جو بڑی شخصیات ہیں پوری عالمی تاریخ، انسانی تاریخ کے، اس میں ابن عربی ہیں، رومی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی بڑی شخصیات وشوامتر کو لے کے آتے ہیں، وہ بھرتہاری کو لے کے آتے ہیں، اور ان میں آپس میں ڈائیلاگ کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو پوری ہندوستانی تہذیب، تاریخ، فلسفے کو انہوں نے اپنی شہرت کے ساتھ ساتھ دنیا کو روشناس کرانے کا کام کیا ہے. بے شک عام طور پہ یہ مانا جاتا ہے کہ وہ نیتشے سے بہت زیادہ متاثر تھے. ان کے کافی خیالات، مان لیجئے ڈیموکریسی کے بارے میں اگر انہوں نے کہا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں، نیتشے کا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ بھئی اگر 10 بیوقوف لوگ دماغ مل جائیں تو ایک عقل مند کا دماغ نہیں بن سکتے، یا اس طرح سے وہ کافی، بلکہ انہوں نے بہت زیادہ حملہ کیا ایک طرح سے صوفیزم کے اوپر، بدھزم کے اوپر، کیونکہ وہ زور دینا چاہتے تھے شاید ایکشن کے اوپر، کرم کے لیے. وہ شاہین کا جو ان کا کانسیپٹ ہے اس میں اس نے پورے قوم کو متاثر کیا شاید، جو ان کا بنیادی میسیج ہے. یہ تھوڑا سا اس پرشت بھومی کو، اس بیک گراؤنڈ کو تھوڑا بتائیے ہمارے ناظرین کو. 1907 میں انہوں نے نیتشے سے واقفیت حاصل کی جب وہ جرمنی میں تھے. پہلی بار نیتشے کی فلسفے کی کتاب جو انگریزی میں ترجمہ ہو کے آئی تو اقبال کی نظر سے گزری. نہیں، ان کا سبجیکٹ میٹا فزکس ہی تو تھا. جی، میٹا فزکس تھا، اور اسی وقت انہوں نے ان کو مطالعہ کرنے کا موقع بھی ملا. لیکن یہ آپ نے جو ایک بات بیچ میں کہی ہے کہ ایکشن، کہ اقبال کو عمل اتنا پسند ہے کہ یہی ان کے فلسفے کی، ان کے نظریہ حیات کی یہی خاصیت بلکہ روح ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم میں. اور یہ شعر وہ ہے جب یورپ جانے سے پہلے کا ہے. اس سے پہلے بہت سے اشعار ہیں جو وہ درویشی کی جس کے ہاتھ بکتی ہے پکپوری ہے. لیکن وہ یہ بات تو سچ ہے کہ اقبال نے مشرق و مغرب کے جتنے فلسفے ہو سکتے تھے، ممکن ہو سکتے تھے، اور خاص طور سے جتنے اہم فلسفے تھے، اقبال نے سب کا مطالعہ کیا. جیسے مان لیجئے نیتشے نے سپر مین کی بات کی، اقبال نے وہ وائس ریزنٹ کی بات کی، ہے نا. تو دونوں میں کہیں نہ کہیں کچھ، بلکہ نیتشے تو کہیں خدا کا یا اس طاقت کا یقین نہیں کرتا، یہ کرتے ہیں. تو کیا کچھ دونوں میں تال میل ہے یا کوئی ایک دوسرے سے متاثر ہوا ہے کیا؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب تک جو کچھ میں نے مطالعہ کیا ہے، سوائے کہ ایک سپر مین یا ایک مرد مومن کے تصور میں تھوڑی سی ہم آہنگی ملتی ہے، لیکن بنیادی فرق یہی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ نیتشے جو ہے وہ خدا کا منکر ہے، اور اقبال کسی حال میں، کسی بھی حال میں خدا کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے. اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ 1915 میں جو ان کی پہلی کتاب شائع ہوتی ہے، جس کا ذکر بھی ڈاکٹر صاحب نے کیا، اسرار خودی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ فلسفہ جو ہے محاورہ بن گیا. یہ پہلا شعر ہے، بلکہ آخری شعر ہے کہ جو فلسفے کا ہے اور فلسفے عوامی زبان کا ایک محاورہ بن گیا. میں ذکر کر رہا تھا کہ اقبال نے مقدمے، اسرار خودی کے مقدمے میں سری کرشن کا ذکر کیا اور بھگوت گیتا کے حوالے سے ذکر کیا ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ بھگوت گیتا جو ہے وہ ایک کتاب عمل ہے. اور شنکراچاریہ کی بھی وہ اسی ذکر کرتے ہیں، اور جبکہ ابھی 1915 ان کی شاعری کا بالکل آغاز ہے اور فلسفے کی ان کی پہلی کتاب آ رہی ہے، لیکن انہوں نے قوت عمل بھگوت گیتا کے حوالے سے، کرشن کے حوالے سے اور شنکراچاریہ کے حوالے سے. تو یہ ان کی فلسفی کا ایک خاص عنصر ہے. اور ظاہر ہے کہ نیتشے جو ہے وہ آپ جو فرما رہے ہیں اس میں یہ نیتشے بھی قوت عمل کا، یعنی قوت حاصل کرنے کا ایک، وہ اس اسکول سے جو پلوٹو کا اور دوسروں کا تھا ان سے ایک دم مختلف ایکشن میں. اس میں ایک چیز یہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ جو پوری روایت ہے، جرمن فلسفیکل جو ٹریڈیشن ہے، جو شوپن ہاور سے جس کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو وہاں پہ فلسفیانہ، خاص طور سے جو نسات ثانیہ کے بعد، رینیشا کے بعد، رینیشا کے یہی دونوں پوئٹس جن کا ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ یہ رینیشا کا مطلب یہ تھا کہ ان کے علوم کو، اور جو اورینٹل جو علم تھا، جو پرشیا میں، عرب میں یا ہندوستان میں جو علوم تھے، اس کو انہوں نے دوبارہ سیکھا
اور یہ جو خود فلسفیکل ٹریڈیشن آیا ہے جس میں انسان کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، ویسے فلسفیانہ نظریات خود ہمیں رومی کے کلام میں دکھتا ہے. جی ٹھیک ہے، رومی خود ان کا اپنے اشعار میں بار بار کہتے ہیں کہ اور ڈاکٹر صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا کہ وہ کرشن کے بارے میں کہتے ہیں، شنکراچاریہ کے بارے میں کہتے ہیں، بلکہ وہ بدھی لوک، منگل لوک، شنی لوک، ان سب میں جاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. بھرتی ہری سے بات کرتے ہیں، شیو سے ان کی بات چیت. گوئے تھے جو ہے 10 سیز زراتھسٹ. تو یہ جتنے بھی اورینٹل اور یہ جو ہمارے ایشیائی جو فلسفیانہ جو سلسلے ہیں اس سے انہوں نے خود سیکھا ہے. اقبال کے ساتھ ایک جو اضافی چیز یہ ہے کہ اقبال ان سارے سلسلوں کو سمجھتا ہے. اقبال یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے. اقبال خود یونانی فلسفے سے بھی ان کا بھی مطالعہ ہے. اقبال جو ہے وہ سنسکرت بھی جانتے ہیں اور باضابطہ ان کے استاد تھے، انہوں نے سیکھا اور ان کے کلام میں جا بجا سنسکرت کے اشعار کا ترجمہ مل جاتا ہے. بھرتہری سے وہ بہت متاثر ہیں. سوامی رام تیرتھ ان کے استاد ہیں اور وہ بڑا ان کا مشہور شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادہ پر کلام نرم و نازک بے اثر. انہوں نے بالاستیاب اور بڑے دقیق النظری سے تمام فارسی دواوین کا مطالعہ کیا ہے اور یہ وہاں سے اپنی مطلب کی چیز اٹھاتے ہیں. ان کا جو فلسفہ ہے خودی ہے جہاں سے بھی، جیسے انہوں نے ایک مثنوی لکھی جو بو علی شاہ قلندر، جو قلندریہ ایک پورا ایک سلسلہ ہے، لیکن ان کی وہ مثنوی ان کے فلسفے سے میل کھاتی ہے، اس لیے وہ اس کے جواب. بیدل اسی لیے ان کو پسند ہے کہ بیدل ایسا شاعر ہے کہ جو اس زمانے کے تہذیبی زوال کے نبض کو اس نے پکڑ لیا تھا اور اس پہ احتجاج کر رہا ہے. اس احتجاج کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ان کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں. بہت سندر. تو یہ چیز ہے. ایک چیز آپ سے میں یہ جاننا ہے، انہوں نے بہت اچھی طرح اشارہ کیا اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی شاعر جب تک وہ جذباتی نہ ہو، سنویدنشیلتا اس کے اندر نہ ہو، وہ شاعر نہیں ہو سکتا. شاعر اپنے وقت میں اپنے پریویش سے، اپنے آس پاس کی گھٹناؤں سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اکارڈنگلی ریئیکٹ بھی کرتا ہے. ایک بہت بات کہی جاتی ہے اکثر علامہ اقبال کے بارے میں کہ انہی کے وقت میں جب ان کا ایک طریقے سے سب سے زیادہ ایکٹیو ایئرس تھے، 1919 میں جلیاں والا باغ کانڈ ہوا اور اس نے پورے جہان میں، پوری دنیا میں ایک طریقے کا زلزلہ پیدا کر دیا. انگریزوں میں بہت سارے لوگوں نے اپنی حکومت کی خلافت کی اور بلکہ یہاں سے جو افسران تھے جو اس کے لیے ذمہ دار تھے ان پر مقدمے چلائے گئے. اس کے خلاف ربیندرناتھ ٹیگور نے اپنی نائٹ ہوڈ واپس کر دی، لیکن کہیں علامہ اقبال نے اس بارے میں کہیں کچھ کہا نہیں، ایسا کہا جاتا ہے. تو کیوں یہ اس طریقے کی جو کہیے کہ سنویدنہینتا کی بات تھی یا پھر کوئی دوسری وجہ رہی ہوگی کہ جو انہوں نے وہ خاموش رہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے. شاید وہ اقبال کے ان اشعار پر توجہ نہیں دی گئی جو اقبال نے اس واقعے سے متاثر ہو کے کہا. رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. اب ذرا اس اشارے کو دیکھیے کہ جب تک حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہوگا تب تک فرعون کی فرعونیت نہیں ختم ہوگی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ فاقہ کشی سے یا محض برت سے یہ انگریزوں کا طلسم نہیں ٹوٹنے والا ہے. پر یہ 1919 میں اس گھٹنا کے بعد میں ٹیگور نائٹ ہوڈ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے 3 سال کے بعد میں یہ نائٹ ہوڈ لیتے ہیں. یہ چیز بھی ہے. بہرحال چلیے اسے اور اس میں تھوڑا سا آگے چلیں کہ جب 1917 کی روسی کرانتی ہوئی، اس سے بھی ظاہر ہے کہ ہر انسان دنیا بھر میں متاثر ہوا ہوگا. تو ان پہ بھی اثر تھا ہی. انہوں نے تو شاید ایک جگہ کہا بھی ہے کہ میں اگر کسی مسلم اس راج کا وہ ڈکٹیٹر ہوتا تو وہاں سماجواد لاگو کرتا سب سے پہلے. یہ ان کا کہیں میرے خیال میں ان کی کہیں کسی تحریر میں ایسا نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہ روس یہ جو کام کر رہے ہیں، روس میں جو کام ہو رہا ہے وہ اللہ کا کام ہو رہا ہے، پرماتما کا کام ہو رہا ہے. یہ سب کہیں میں نے ان کی کوٹیشنز کہیں پڑھی. تو لینن کی تاریخ میں بھی اور لینن کے خلاف بھی. لینن اور قیصر کو ایک جگہ انہوں نے اس میں دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے دکھایا اور ایک جگہ اللہ کے الفاظ کو لینن کے منہ سے نکلتے ہوئے بھی پوری نظم ہے یہ باتیں دکھائیں. یعنی ان کے اوپر اس بدلاؤ کا ظاہر ہے پڑنا ہی تھا جس نے پوری دنیا کو پربھاوت کیا تھا. روس کی کرانتی کا اثر اور سماجواد کے پرتی ان کا جو یہ کیا تھا، جس کھیت سے
دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو، یہ تمام جو ہے ان کے اس نظریات کو تھوڑا سا شاید ہائی لائٹ کرتے ہیں. وہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو شیئر کریے اس چیز میں کہ ان کے سماجواد کے پرتی نظریہ کیا تھا. جی میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اقبال پہلا شاعر ہے کہ جس نے انقلاب روس کو ہندوستانی لٹریچر میں جگہ دی، اور ان کی جو نظم ہے خضر راہ 1921 میں یہ نظم لکھی گئی. 1917 میں روس میں انقلاب آتا ہے. اقبال پہلا شاعر ہے کہ جس نے روس کے انقلاب کو محسوس کیا اور ایک انقلابی نظم لکھی جو خضر راہ کے نام سے ہے. اور اس نظم کے جو اشعار وہ ظاہر ہے کہ ہم موقع نہیں ہے لیکن اس نظم پڑھنے کی ہے جس میں اقبال نے جمہوریت اور مغربی اقتدار کے خلاف ایک بغاوت کی آواز بلند کی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ اقبال کا شروع ہوتا ہے. ابھی آپ نے ایک طرف اشارہ کیا کہ وہ سوشلزم کے خیالات سے کسی حد تک اتفاق کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ نیتشے کے نظریے کو قبول نہیں کرتے کہ اس لیے خدا کا انکار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر سوشلزم میں اگر یہ خدا کا تصور شامل ہو جائے تو یہ بہت حد تک قابل قبول ہے. لیکن نظریات میں فریکوینٹلی بدلاؤ بھی تو نوٹس ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے کسی نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. شروع سے آخر تک ان کے نظریے میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن ان کے اپنے جو کمپرومائزز ہیں وہ اپنے شعری ہیں یا سیاسی صورتحال کے. ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی، اب میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ اقبال پہلا شاعر ہے جس نے 1901 سے لے کر 1938 تک کے جو چھوٹے بڑے ملکی یا بیرون ملک جو بڑے حادثے گزرے ہیں سب کو اپنی شاعری میں قلمبند کیا ہے. بلکہ اقبال کی شاعری ایک طرح سے اس دور کی ادھوری تاریخ ہے جو شعری زبان میں ادا کی گئی. آپ اندازہ لگائیں کہ اقبال نے تو اتنی ایک سخت بات کہی ہے، اور یہ فارسی کے ہمارے بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سے بڑی بات اقبال نے اردو میں نے کی. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ دار ہے آبروئے دختر مزدور پر، کہ یہ سرمایہ دار جو ہے یہ مزدور کی بیٹی پر بھی نظر رکھتا ہے. اور یہی نہیں، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. جی 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 جی. اور اس کے آگے بھی اچھل کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابلیسی نظام ہے سوشلزم کے تھوڑے سے قریب ہوئے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ روس میں بھی وہی اقتدار اور وہی انہوں نے کہیں پریڈکٹ بھی کیا کہ پورا روس ایک وقت میں مسلمان ہو جائے گا. وہ شعر ہے بال جبریل کا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ مزدور کے اندازہ یہ ہوا کہ مزدور کے سر پر بھی اگر تاج شاہی پہنا دیا جائے تو مزدور بھی ویسے ہی شہنشاہ ہو جاتا ہے اور اس کا برتاؤ بھی وہی شہنشاہ ہو جاتا ہے. کہ مزدور کے سر پر اگر آپ تاج رکھ دیں تو اس طرح سے اقبال نے کنڈم بھی کیا. اور آخر میں جو اس نظم کا آپ نے حوالہ دیا لینن خدا کے حضور میں، وہاں تو انہوں نے مشینی حکومت کا اور یہ کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آئے، 200 خچروں یا گدھوں کے دماغ سے انسانی دانشوری نہیں پیدا ہو سکتی. ایک جو ان کا انتراشٹری ایک نظریہ تھا، انٹرنیشنل نظریہ تھا، اس میں خاص طور پہ جب خلافت جب ختم ہوئی اور یہ ٹرکی نے ایک طرح سے خود کو اپنے الگ کر لیا، بڑا ماڈرن ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا. کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے بھی کچھ لوگ ہیٹ پہن کے گئے وہ روایت کو توڑنے کے لیے. اور یہ ایک ایسے نظریے کو لے کے آگے بڑھے کہ انہوں نے جو نیشنلزم کی سامانیہ پریبھاشا تھی اس کو توڑ کے انہوں نے پورا یہ جب ترانہ ملی تیار کیا اور یہ بات انہوں نے چھوڑی پیچھے. اور مسلم قوم کو یعنی پین اسلامزم جو انگریزوں نے کہا اس سلسلے میں تھوڑا سا 2 منٹ کی باتیں آپ لوگ بتا دیں تو ہم اس کو. میں اس بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت کی جو پین اسلامک جو موومنٹ تھا، انگریزوں نے نام دیا تھا، یہ ہاں انگریزوں نے نام دیا تھا، لیکن یہ پین ایشین موومنٹ تھا بنیادی طور پہ. چونکہ جو انگریز تھے ان کی لڑائی جو ہو رہی تھی وہ تمام ایشیائی ملکوں سے ہو رہی تھی، افریقی یہ جو بھی ان کو کولونائز کر رہے تھے. آپ کو جان کے یہ حیرت ہوگی کہ جو اس موومنٹ کے سب سے بڑے لیڈر تھے جمال الدین افغانی، ان کو یہاں پہ بلایا گیا تھا. ٹیگور کا جو کی یونیورسٹی ہے وشو بھارتی، وہاں پہ ان کو بلایا گیا. حیدرآباد میں بلایا گیا اور ان کے جو حامی تھے ایک صاحب حسن کاشانی تھے اور وہاں سے حبل المتین اخبار نکلتا تھا، ان پہ ایران میں بین لگا دیا گیا. وہ ہندوستان آئے اور یہاں سے حبل المتین چھاپا، مفتاح الظفر چھاپا. یہ سب یہاں پہ جمع ہوئے اور یہ بنیادی طور پہ
برٹش امپیریلزم کے خلاف لڑائی کا ایک حصہ تھا۔ اقبال کی شاعری ان کی فکر کے تین جہتیں ہیں، تین پہلو ہیں۔ ایک وہ ان کی شاعری کا ایک بڑا جو رخ ہے وہ ہندوستان اور ہندوستان سے محبت اور حب الوطنی کا ہے۔ جی دوسرا جو فیس ہے وہ بیچ میں چند میرے خیال میں 10 سال کے لیے آتا ہے، اور جب وہ طرابلس کی جنگ اور ترکیہ جس کا آپ نے ذکر کیا بیچ کا دور ہے، اس کے بعد جو سب سے جو پاور، سب سے جو طاقتور جو ایلیمنٹ ہے ان کا وہ بنی نوع آدم سے محبت ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا خیال ہے کہ جو شروع سے لے کر آخر تک اقبال کی شاعری میں ایک تسلسل کے ساتھ ایک لہر بن کے چلتا ہے۔ ابھی میں نے جس نظم کا حوالہ دیا، اب آپ دیکھیں 1904 کی نظم ہے محبت ہی سے پائی تصویر درد، جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا تھا، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے، محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سی بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے۔ یہ محبت کا جو پیغام ہے، اچھا وہ جو نظمیں ہیں کہ ہند نے دیا پیغام، گوتم بدھ نے دیا پیغام، آگے چل کے جو آخری عمر کی جو شاعری ہے، اب یہ دیکھیے کہ اقبال سے بڑا میری نظر میں کوئی اتنا بڑا شاعر، انسان دوستی کا کوئی بڑا شاعر نہیں پیدا ہوا، اور اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی شاعری میں سمجھنا چاہا۔ ابھی جس کا ذکر ہو رہا تھا، اقبال نے خود کہا ہے کہ کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔ اقبال کا جو سب سے بنیادی ان کے کلام کی خوبی اور وہ ہے، وہ یہی ہے کہ جس کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر امروز تو تصویر دوش است، بخاکے تو شرار زندگی نیست۔ اگر تمہارا آج کل کی طرح ہی رہ گیا تو یہ مان لو کہ تمہارے وجود میں زندگی کی چنگاری نہیں ہے، اس لیے آگے بڑھو اور ترقی کرو۔ چلیے، بہت بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا کہ آپ دوردرشن اسٹوڈیو آئے اور اتنی بہترین جانکاری ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین، یہ تھی ایک بات چیت مشہور شاعر علامہ اقبال کے بارے میں، ان کی فلسفی کے بارے میں، اور اس سب کے بارے میں جو انہوں نے اس خطے کو، ہندوستان کو دیا، اور جس سے منسوب کیا جاتا ہے ان کو قومی ترانہ، یا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری بچوں کی یہ دعا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی ریئیکشنز، اپنی پرتکریائیں ضرور ہمیں بھیجیے گا۔ اگلے شمارے میں کسی اور مدعے پہ بات چیت کریں گے۔ یہ پروگرام پیغام ہند بھارت دیشنا ضرور دیکھیے۔ ہماری تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ آداب، نمسکار۔